नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन दो की डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आज के इस प्रोग्राम की नशस्त की डिस्कशन का हम आगाज़ कर सकते हैं। एक वो डेवलपमेंट है जहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने हुकूमत की पीडीएम जमातों की उस पिटिशन को निपटा दिया और डिसमिस कर दिया, जहाँ हुकूमत ने ये इस्तदा की थी कि इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशन थी कि इमरान खान जो हैं उनको लॉन्ग मार्च से रोका जाए, किसी किस्म का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किया जाए। और प्ली ये थी कि 25 मई 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी इमरान खान खिलाफ वर्जी कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा रिटोरिकली कि वो क्राउड्स अभी हैं कहाँ, जब लोग होंगे उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है होगी और स्पेकुलेशन जो है उसके हवाले से फैसले या हुक्म जो है अहकाम सादिर नहीं किए जा सकते। अगर एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ से हम ये सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब को और बहुत से और लोगों को जो वकला है उनको तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल बाकायदा हाजिरी के लिए, जहां 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशा खाना का जो केस उसके सामने है, जहां रेफरेंस स्पीकर नेशनल असम्बली ने भेजा है इमरान खान के खिलाफ, उसका कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना होगा। दो ये की डेवलपमेंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले हुई, बहुत तवालत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बहस आने के बाद हुई। और फवाद चौधरी साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या एक्सप्लेनेशन दी उसे सुन लेते हैं। लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो एक इंतहाई पुरअमन एहतजाज का है। इस वक्त अगर आप राना सनाउल्लाह के बयानात देखते हैं, वो किसी जमहूरी हुकूमत के वुज़रा के बयानात नहीं है। वो यूं लगता है कि एक फाशिस्ट हुकूमत के फाशिस्ट वुज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हुकूमत ने अपना हर रिश्ता नाता जो जमहूरियत से है वो ख़त्म कर लिया है और अब ये सिर्फ एक ताकत के बल के ऊपर हुक्मरान रहना चाहते हैं। नाज़रीन मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल प्रेसिडेंट साउथ पंजाब के जनाब सेनेटर ऑन अब्बास साहब, जो इससे पहले स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो रह चुके हैं। स्टूडियो भी मुझे ज्वाइन करने हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, PMLN के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असम्बली के ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकनॉमिक अफेयर्स। हमारे प्रोग्राम की कई दफ़ा मेंटोरिंग की, पार्टिसिपेट किया। सेनेटर ऑन अब्बास ने भी हमारे प्रोग्राम की बहुत मेंटोरिंग की। हमें ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के जरिए एडवोकेट शोएब शाहीन साहब, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर गेस्ट्स एट दिस मोमेंट। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ सबसे पहले एडवोकेट शोएब शाहीन साहब से कर सकूँ। एडवोकेट साहब, चूँकि आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हुकूमत को क्या तवक्को थी जब पीडीएम की हुकूमत ने एक पिटिशन दी और अटॉर्नी जनरल साहब ने उसको आर्ग्यू किया एक इमरान खान के खिलाफ के 25 मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्लाउट किया है, कंटेम्प्ट बनता है, हुकूमत क्या तवक्कुआत वहां पर लेकर गई थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि इनका बिलेटेड स्टेज पे आफ्टर थॉट किस्म की ये एक पटिशन थी, बल्कि इस तरह की ही पटिशन उन्होंने जिस दिन 25 की रात को आ रहे थे इमरान खान साहब और उस दिन जो रेड जोन पे सारा कुछ होता रहा, ये रात को पटिशन लेके बैठे रहे, जजेस के घर भी गए, जजेस के पास भी गए और वो फिर इंटरटेन होकर सुबह सवेरे के लिए लग गई थी, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने पहले 3 रुकनी बेंच बनाया था। ये बेसिकली पटिशन भी आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से मैंने की थी और हमने रेस्ट्रेनिंग आर्डर लिया था। 24 तारीख को हमने फाइल की थी ये, और 25 को ये केस लगा था और जिस पे हमने ये कहा था कि रास्ते ये ब्लॉक कर दिए हैं, हाईवेज ब्लॉक कर दिए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, गवर्नमेंट को रोका जाए कि ऐसा ना करें। और जिस पे जो तशद्दुद हुआ और लोगों को गिरफ्तारियां हुई थी और सबको रिलीज़ करने का कोर्ट ने आर्डर किया था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों को आपने FIR पिछले 48 आवर्स में की हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार किया, उन सबको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उन सबको रिलीज़ कर दें। बल्कि इन्होंने वो 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते लगा दिए उनको रिलीज़ करने में, और बल्कि उसके बाद भी उन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात किए थे। एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो गवर्नमेंट ने की है, ये अलग बात है, चूँकि हम तो एक इंडिपेंडेंट फोरम की हैसियत से किया था, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम कंटेम्प्ट पिटिशन लेकर जाएँ मौजूदा जो वज़रा थे और जो उन्होंने जिस तरह वायलेशन की है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा। ये PTI को चाहिए था। ये जो आप इसका पस मंजर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं कल किसी बैरिस्टर साहब से भी बात हो रही थी
ایک اچھے تو ان سے میں نے پوچھا, اور وہ کوئی عمران خان کی تحریک انصاف کے حمایتی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ اس کو رد کر دے گی, بیکاز جو مارچ کرنا ہے یہ ایک پولیٹیکل فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. تو جب ظاہر ہے کہ اشتر اوصاف کوئی بچے تو ہے نہیں, بڑے منجے پہ سیاستدان ہیں, اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا کہ سپریم کورٹ نہیں روکے گی مارچ کو عمران خان کی, تو پھر حکومت کیا حاصل کرنے گئی تھی اور کس حد تک حاصل کر سکی ہے, جب سپریم کورٹ نے وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے کراؤڈز نہیں آئے, لیکن آپ نے حکومت نے جو بھی انتظامی ایکشن لینے ہوں گے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے, حکومت لے سکتی ہے, آپ کے پاس اجازت ہے. تو اس طرح سے تو حکومت نے ایک طرح سے اپنے لیے کچھ اسپیس لے نہیں لی. نہیں دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اجازت نامہ لینے نہیں گئے تھے, یہ تو آرگومنٹس کے درمیان میں انہوں نے کہی نا, اور جو کہ ان کی پٹیشن کو ڈسمس کر دیا, یہ بیسیکلی کنٹمپٹ پٹیشن لے کر گئے تھے, یہ کرمنل اوریجنل لے کر گئے تھے انڈر آرٹیکل 204 اینڈ ڈیڈ ود کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003. یہ کنٹمپٹ پٹیشن لے کر گئے تھے, وہ بھی آفٹر تھاٹ قسم کی. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈیسپریٹ قسم کی موومنٹ تھی ان کی, کہ پتہ کریں دیکھیں کہ کیا اس کا ذریعے کورٹ کے کیا آبزرویشن آتی ہے, تاکہ اگر کل کلا ہمیں مناسب کوئی بھی ایسا کوئی چیز کرنی پڑے تو کورٹ میں ہم دوبارہ جا سکیں. تو اس لیے کورٹ نے امیڈیٹلی اس کو نوٹس بھی نہیں کیا اور اس کو ڈسمس کر دیا. فنڈامنٹل رائٹ ہے, دیکھیں جب تک وہ لا کو ہاتھ میں نہیں لیتے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا 25 مئی والے واقعے پہ, انہوں نے تو پورے پنجاب میں لوگوں کی جن نے ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں کی. ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کا آپ اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, 500 تو صرف لاہور سے ایک دن میں وکیل گرفتار کیے تھے انہوں نے. دیکھیں بات یہ تھی, اور جس طرح کا تشدد کیا, جس طرح آپ نے سامنے دیکھا تھا, اور جو انہوں نے سارے کنٹینر ہاؤس بنا دیا اسلام آباد کو, اور آج بھی ایک ایک چپے پہ کنٹینرز کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے, اور ایک کنٹینر کا ایک دن کا 25,000 روپیہ کرایہ ہے. اور آپ دیکھیں اس کنگال معیشت کے ساتھ, اور 76 رکنی وہ کرایہ دیتی ہے حکومت کبھی, تو یار خدا کا خوف کریں. جی سر, یہ جو 25,000 روپے کنٹینر کا کرایہ ہے یہ حکومت نے کبھی پے کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو تقریباً 500 سے 1000 کے درمیان کنٹینر اکٹھے کیے ہیں. تو آپ کے حساب سے اگر 1000 کنٹینر ہو, اس کا 25,000 روپے کا کرایہ ہو دن کا, تو 25,000 انٹو 1000 3030, یہ تو بن گیا 25 بلین, یہ تو بن گیا 2.5 کروڑ دن کا کرایہ. یہ دیں گے اگر یہ نہیں پے کرتے تو یہ تو ڈکیتی ہے نا, پھر میرے نہیں خیال یہ تو بدماشی ہے, یہ تو چوری ہے. دیکھیں نا, اگر میرا خیال ہے یہ تو بیچارے امپورٹر کو پڑ رہے ہیں پیسے, مس یوز کرتی ہے. نہیں تو جو اگر کمیونٹی کو پڑ رہے ہیں پیسے, وہ دعائی دیتے ہیں. اگر اس طرح کی تو یہ تو پھر ڈکیتی ہے نا. لوگوں کو چاہیے کہ مقدمات کریں, لوگوں کو چاہیے ہائی کورٹ میں جائیں, لوگوں کو چاہیے ڈیمیجز سوٹ فائل کریں, ان کے خلاف ریکوری کے دعوے کریں اور پیسے لیں اپنے. یہ کیسے مطلب ہے, دیکھیں نا, یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ زبردستی کسی کی پراپرٹی کو چھینے, اس کو یوز بھی کریں اور اس کے بعد ان کو پیسے بھی نہ دیں. تو بدماشی کیا ہوتی ہے, ڈکیتی کیا ہوتی ہے, رابری کیا ہوتی ہے, چوری کیا ہوتی ہے. میرے ساتھ رکیں, میں کیسر احمد شیخ صاحب کو اس میں لے کے آؤں. کیسر احمد شیخ صاحب, اس سے پہلے میرے ساتھ رکیے, شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ رکیے. کیسر احمد شیخ صاحب, ٹھیک ہے سیاست میں تو آپ آگے, لیکن چیمبرز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا, بزنس کمیونٹی کے ساتھ کراچی میں. یہ جو کنٹینر جس نے بنایا تھا, امریکن ایک بزنس مین نے کریٹ کیا تھا ایک کنٹینر, اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اس کا یہ استعمال ہوگا کسی ملک میں. کہیں اور بھی کوئی ایسا استعمال ہو رہا ہے کنٹینرز کا دنیا میں؟ مجھے کہیں اور کا تو پتہ نہیں ہے موہین صاحب, لیکن یہ جو ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے ہر حکومت کرتی ہے, ہر حکومت کرتی ہے. ہمیں کیا ہو گیا, اور اس کی کاسٹ, اس کی آپ نے درست کہا کہ اس کی کاسٹ تو امپورٹر کو پڑتی ہے, ایکسپورٹر کو پڑتی ہے. میں نے تو سنا ہے کہ اس پہ گڈز بھی ہوتے ہیں. جی کیوں نہیں, ہر قسم کے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ ہم اصل میں ایک سادہ سا سیدھا سا آدمی ہوں نا, مجھے لڑائی جھگڑوں سے ہے. یہ کورٹوں میں روز لڑ کے کچھ نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ بزنس میں کورٹ میں گئے کیوں تھے ویسے, پتہ نہیں, روز کوئی نہ کوئی کورٹ کو بھی ہم نے دوسرے بیچارے لوگوں کے کیس جو ہے نا وہ تو کچھ ہوتا نہیں. لیکن یہ پولیٹیکل کیس 20 تاریخ کو پٹیشن لگا دی ہے کنٹمپٹ کی, ایک بار ہر پارٹی جا رہی ہے, روز کورٹ کا دروازہ, وہ کہتے بھی ہیں کہ اپنے مسئلے خود حل کرو بیٹھ کے اسمبلی میں. ہم اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں کل ملا, میں اپنے لاجن میں جا رہا تھا, تو فارمر اسپیکر کیسر صاحب وہ مجھے ملے اور مجھے کہہ رہے تھے میں نے آپ کے یہاں آنا ہے, میں آپ سے ملاقات کریں. وہ بھائی سائڈ لائن پہ طے کر لو, اچھے لوگ ہیں ہر پارٹی میں, کیوں 4-6 لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے والے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, ان کے لیے ہم سارا ملک ہم نے داؤ پہ لگا دیے.
ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ پارٹیوں میں کیا ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ نہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے نہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے. نہیں امپورٹ تو ہماری بڑھ رہی ہے سر, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں امپورٹ بڑھ رہی تو دنیا میں تو امپورٹ بھی بہت زیادہ ہے نا. انڈیا کو مقابلہ کر یہ ٹھیک ہے ہماری امپورٹ بہت بڑی ہے ایکسپورٹ کے مقابلے میں, لیکن اوور آل ٹریڈ تو نہیں بڑھ رہی نا. ہم سارے ملک ہم ارد گرد ہر ملک سے انڈیا سے ہمیں پابندی, افغانستان جا نہیں سکتا, ایران سے سینکشن لگی ہوئی ہیں. ہم کریں کیا؟ یہی کنٹینر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا فائنانس کمیٹی میں ہی, بڑے آسان سی بات, میں نے کہا آپ بتا دیجئے یہ کنٹینر جو کلیئر ہوتے ہیں اس میں بمبے پورٹ کتنے دن لگاتا ہے اور ہمارے یہاں کراچی پورٹ میں کتنے دن لگاتا ہے؟ زیادہ لگتے ہوں گے ہمارے. بہت زیادہ. ہم تو ہر جگہ ہم نے اپنے ملک کو جان بوجھ کے نا ہم تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتاؤں, کسی کوئی سیریس ہی نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑوں میں دیکھیے کوئی رزلٹ نکلے گا, آپ دیکھ لیجیے گا مہینے بعد پھر کوئی ادھر سے لڑا. او بھائی اگر واقعی دیکھیے نا کرنا ہے لانگ مارچ ضرور کریں, بتا دینا کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھیں گے, ہم نے یہ آرام سے کرنا ہے, کریں. ان کا حق ہے کسی کا بھی جو ہے نا, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو ڈیزگنیٹ کر دے کہ فلاں فلاں جگہ. ذرا ان سے پوچھ لیں سینیٹر صاحب, عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سرگودا میں یونیورسٹی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلدی میں لانگ مارچ کروں. ابھی تقریباً 8 ہفتے ہو گئے کہ اس لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. 1-2 دن پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ اکتوبر کے اندر ہی میں کروں گا, یا اکتوبر سے آگے نہیں جا سکتا. انہوں نے وارننگ دے دی. آج 20 اکتوبر ختم ہو گئی ہے, اب اکتوبر کے ٹوٹل 9 دن جو ہیں اور رہ گئے ہیں 21 سے لے کے 30 تاریخ کے درمیان. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے جب انہوں نے کہا کہ کراؤڈز ہیں کہاں جس کے لیے ہم کوئی آرڈر کریں, لیکن انہوں نے حکومت کو کہا کہ جو اقدامات آپ کو لینے ہوں گے لا اینڈ آرڈر کے لیے وہ آپ لے سکتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو گیا ہے کہ کس قسم کا لانگ مارچ ہوگا, کیا اندر آنا ہے باہر بیٹھنا ہے. اگر راستے بند کر دیتے ہیں تو حکومت سپریم کورٹ کے پاس چلی جائے گی کہ یہ دیکھیں انہوں نے بیسیکلی کمیونیکیشن چینلز بند کر دیے ہیں, سڑکیں بند کر دی ہیں, تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا گورنمنٹ کی, وہ کہیں آ کے انہوں نے بلو ایریا میں یا ریڈ زون میں نہیں دکھانی. انٹینشنز تو ہفتہ پہلے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے نا. جب 25 مئی کو ہم نکلے تھے, معاہدہ یہاں پہ اسلام آباد میں طے پا گیا تھا کہ جی آپ نے کشمیر ایونیو پہ آنا ہے, آپ نے پریڈ گراؤنڈ جانا ہے, یہ تو طے پا گیا تھا. لیکن ایک ہفتہ پہلے ملتان, سندھ, ساؤتھ پنجاب, لاہور انہوں نے کنٹینر رکھ کے بند کر دیا تھا. یعنی رائٹ ٹو پیسفل جو پروٹیسٹ تھا ایک عام پاکستانی کا, وہ تو ہفتہ پہلے گورنمنٹ کی انٹینشن. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ تو ہمیں جانا چاہیے تھا, جیسے شاہین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو ایک پروٹیسٹ کا رائٹ تھا وہ تو انہیں ختم کر دیا. جب ہم اسلام آباد آ گئے تو پھر آگے جو کاروائیاں شروع ہوئی کہ کشمیر ہائی وے بند تھا, اب پریڈ گراؤنڈ کیسے جاتے؟ جب کنٹینر ہٹایا پھر شیلنگ شروع کر دی, پھر لاٹھی چارج شروع کر دیا, پھر اتنا ایک شدید تشدد کیا گیا. سو کنٹیمپٹ تو ہمارا بنتا تھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ کی تیاری, ڈاکٹر صاحب یہ کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے. ہمارا پوائنٹ صرف یہ ہونا ہے کہ ایک عام پاکستانی جو گھر میں بیٹھا ہے, جو نوکری پیشہ ہے, جو کاروبار کرتا ہے, جو ایک گھر میں بیٹھی خواتین ہے, جب انہوں نے نکل کے عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ اٹھ کے اسلام آباد آنا ہے, وہ میسج چاہ رہے ہیں. میرے اٹھ کے آنے سے میسج نہیں آئے گا, میں تو عمران خان کا ورکر ہوں, مجھے تو آنا ہی آنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گھروں سے لوگ نکل کے آئیں اور وہ آرام سے آ کے اس گورنمنٹ کو پیغام دیں, یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو اسٹے ان دس گورنمنٹ اینی مور. اب ان لوگوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اخلاقی مورل افیکٹ پیدا ہوگا اگر لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں, اگر فار ایگزامپل میں ملتان سے ہوں, اب جنوبی پنجاب سے 50,000 لوگ اگر شام کوٹ خانے وال سے انٹر ہو کے موٹر وے پہ چڑھنا شروع کرتے اسلام آباد کی طرف, ایک میسج ہے نا کہ یار جنوبی پنجاب سے 50,000 لوگ آ رہے ہیں, 2-2.5 لاکھ لوگ لاہور سے نکلنا شروع ہوتے ہیں, کے پی سے 3-4-5 لاکھ نکلنا شروع ہو جائیں, 20 لاکھ افراد اچانک اسلام آباد کی آتے ہیں. ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے, بٹ ایک بڑا اسٹرانگ میسج لے کے آ رہے ہیں کہ یار 20 لاکھ لوگ چاہتے ہیں آپ چلے جائیں, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں رہا, آپ 2 بائی الیکشنز ہار چکے ہیں, 16 والا جو جولائی کا الیکشن تھا وہ بھی ہار چکے, اکتوبر کا الیکشن بھی ہار چکے ہیں. یہ 20 لاکھ لوگ اپنا رائٹ لینے آ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا رائٹ دیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے انتخابات کرنا شروع کر دیں تو ایک بڑا غلط روایت پڑ جائے گی. بلاول بھٹو زرداری آیا تھا یہاں پہ یہاں کلیم کرنے کے لیے, تو اپنے ساتھ صرف ہارڈلی 4 یا 5 ہزار کرائے کے عام ویگنوں میں بندے لے کے آیا تھا. ہم نے نہیں روکا تھا, اسی ڈی چوک پہ آیا تھا کیونکہ 4,000 تھے نا, 4,000 تھے نا. اگر فار ایگزامپل ہم 20 لاکھ لے کے آتے تو ہمارے جتھے بن جاتے ہیں. جب یہ کرائے کے 4-5 ہزار لے کے آتے ہیں دیٹس پرفیکٹلی وہ جمہوریت بن جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ ٹیمپریچر گیج کرنے کے طریقے ہیں. آپ نے عوام کا ٹیمپریچر گیج کر لیا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ پروٹیسٹ پہ بھی عوام عمران خان کے ساتھ ہے, الیکشن میں ووٹ اسی دے رہے ہیں, آپ کے پاس کون سا ایتھیکل رائٹ ہے ٹو اسٹے ان دی گورنمنٹ؟ کیسے سر, اس کا کیا جواب ہے؟ میرے پاس تو سر ان کا کیا جواب, دیکھیں نا 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ اگر کوئی بتا لیجیے کرائٹیریا, اچھا آئندہ یہی کیجئے, ابھی الیکشن کرا لیجئے, 6 مہینے میں ہم ایک اور جتھا یا کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. بھائی کوئی طریقہ کار آپ مان تو لیجیے, بیٹھ کے ہم سے بات چیت کر لیجئے. الیکشنوں کی بات ہے نا, ہم آپس میں ایک ہی ملک کے لوگ ہیں نا, کیا ہے کل 2-4 مہینے ادھر ادھر کی بات ہے نا.
मकसद तो ये है कि आप क्यों पूरे मुल्क को तबाह करना चाहते लेकिन हैं? अगर एक रफड़ पड़ गया तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? क्यों कर रहे हैं सर इलेक्शन? देखिए मैं 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ हूँ, मैं क्यों इलेक्शन में जाऊँ? पहले आप लोग यही कहते थे ना, ये भी तो इलेक्ट हुए थे 5 साल। अगर हम कहते थे तो वो भी गलत बात थी, गलत था। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, हमेशा टाइम पे होना चाहिए, जो मैंडेट है। आपकी सारी पार्टी यही कहती थी ना फरवरी मार्च। मुझे नहीं पता किसी पार्टी का, मैंने तो हमेशा, मुझे एक बार इलेक्शन करवाओ, हमारी एक पार्टी ने हमें कहा कि सब रिजाइन कर दो, आपको याद होगा। मुझे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैं पब्लिक को बुलाऊंगा जिन्होंने मुझे वोट दी है, मैंने अपने इलाके में सारे लोगों को। पीडीएम का मुतालबा ये था फरवरी में कि इमरान खान को फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए, वरना हम इसके मुतालबे तो होते रहते हैं सर, लेकिन अमल तो नहीं हुआ ना सर। आज तक पाकिस्तान में अमल हुआ? कोई कभी ऐसा हुआ? पाकिस्तान की तारीख तो 76 साल 75 साल हो गए ना, कभी ऐसा हुआ कि उसके किसी प्रेशर की वजह से कोई इलेक्शन हो गए या लोगों ने मान ली? मुतालबे हुए, मुतालबे अब ये भी कर रहे हैं, दिन रात करें मुतालबे, जितने मर्जी लेके आए, इनका राइट है। इन्होंने 126 दिन का धरना नहीं दे दिया, मैं इनको समझ ही नहीं आ रही। कई इंडिया में मुझे चलो बता दीजिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, कभी इंडिया में ऐसा हुआ कि इतना बड़ा मुल्क है कि लोग इकट्ठे हो गए और लोगों के प्रेशर से हुकूमत गिर गई हो? ये क्यों एक नई चीज कर रहे हैं? ऐसी चीज है जब कभी होने वाली ही नहीं है। शेख साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। सो इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हुकूमत, एक पार्लियामेंट ने अपने 5 साल पूरे ना किए हों, तो वहां पे हुकूमतें भी 5 साल पूरी करती हैं। किसी हुकूमत को 3.5 साल बाद इस तरह नहीं गिराया गया जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में। शोएब शाहीन साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आज 172 कर लें। आप कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप एडवोकेट हैं, क्या कोई जुरिस्डिक्शन ऐसी आपको नजर आती है वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री जहां माइनॉरिटी की बहुत सी पार्टी से इकट्ठे होकर मेजॉरिटी पार्टी को डिस्प्लेस कर दिया उन्होंने? देखिए, जो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी फैसला दिया है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा है और माजी में भी ये कह चुके हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, लोटाक्रेसी है, ये जो पार्टीज़ के बंदे एक दूसरे से बदलते हैं और मफादात के जरिए लेके जाते हैं, दैट इज़ ए वर्स्ट काइंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। और आपने देखा कि जो क्या हुआ, एक ही पार्टी के 50 बंदे प्रोविंशियल असम्बली में और फेडरल में उन्होंने तोड़ लिए, और उसके नतीजे में उन्होंने जो इत्तेहादी वाले थे उनको बंदे शो करके, जी बंदे तो हमारे पास पूरे हैं, अब आपने इक़्तिदार में आना है तो हमारे साथ आ जाइए। आज वो लोग पछता रहे हैं। कल की आप स्टेटमेंट उठा लो रियाज पीरजादा की, कल की आप स्टेटमेंट उठा लो अख्तर मैंगल की, और पिछले 2-3 दिनों से स्टेटमेंट्स उठा लो MKM वालों की। वो इनसे किस तरह तंग हैं और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो किन को कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, किन को कह रहे हैं कि हमारे साथ करना क्या चाहते हो, इस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि इस लूरी लंगड़ी हुकूमत और अनस्टेबल गवर्नमेंट का नतीजा क्या होता है? साथ खड़े होके बहुत सख्त, जी ऐसे ही है वो सारा। उसकी तकरीर सुने ना आप, और आप अख्तर मैंगल की तकरीर सुने, उसके पास 4 वोट हैं, और उसके साथ आप मैं तो सोच रहा था उसके बाद कहीं वो सवाती साहब की तरह हमारे साथ धोखा हुआ नहीं, वो गुम होने वाले में अभी तक शामिल नहीं हुए चूंकि वो सिटिंग मिनिस्टर हैं। लेकिन बात यह है कि उन सब लोगों की जो स्टेटमेंट्स को अगर आप जोड़ें तो ये साबित होता है कि फॉरेन इंटरवेंशन की बुनियाद पर, अब आज पीपल्स पार्टी वाले लोग कह रहे हैं फॉरेन इंटरवेंशन नहीं हुई, इस तरह की बातें आप करते हो, और आज जो जमहूरी हुकूमतें, जमहूरी तर्ज अमल रखने वाले जो लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव, हम उनकी तफसील में नहीं जाना चाहते, करप्शन चार्जेस ये वो, लेकिन जमहूरियत की बका की खातिर अगर आप फॉरेन इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करते हुए लोकल हैंडलर्स के जरिए अगर आपने इक़्तिदार लिया और पॉलिटिकल अनस्टेबल गवर्नमेंट बनाई, तो मईशत कभी ठीक हो सकती नहीं है। जिसको पता है कि अगले 6 महीने में ये हुकूमत नहीं होनी, फर्ज करो 8 महीने लगा लें इनके, मैक्सिमम इतने ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। इन 8-9 महीनों में कौन आएगा, कौन पागल होगा जो यहां इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन बेवकूफ होगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कौन बाहर का बंदा होगा जो यहां कोई पैसे लगाएगा। आपकी इकोनॉमी ठीक हो सकती नहीं है। या तो आप उनको चलने देते, उनको जैसे तैसे पॉलिसी थी, गलत थी, सही थी, अवाम उनका एहतसाब करते, या अगर आप
آپ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ، آپ نے فروری مارچ میں جو انہوں نے کیے تھے آپ ان کے ذرا نکالو، وہ ایک ڈرامہ تھا کہ مہنگائی کو ختم کرنے لگے ہیں، اور مہنگائی کا کیا حشر کر دیا آپ نے. بات یہ تھی کہ کوئی ایک آپ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ یہ کھڑے رہیں کہ کوئی ایک بات کریں جس پہ یہ سٹینڈ کر سکیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی جگہ ہمارے ہاں یہ معذرت خواہانہ رویہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم نے غلط بیانی کی تھی یا ہم سنبھال نہیں سکے، ہماری نیت ٹھیک تھی لیکن ہم سے نہیں ہو سکا، چلیں جی ہم جا رہے ہیں، آئیں الیکشن کرائیں، جس کو نہیں. ہمارے ایک بریک میں لے لوں، کم سے کم بریک لے لوں، بریک کے بعد میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی عمران خان اور دوسروں کو طلب کر لیا کل توشہ خانے کے کیس میں. توشہ خانے کا کیس ہے کیا، کیوں یہ کیس اتنا امپورٹنٹ بن گیا ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں. کیسر احمد شیخ صاحب گاڑیاں تو لی، آصف علی زرداری صاحب نے، گیلانی صاحب نے بڑے مہنگے تحفے لیے، عمران خان کے خلاف کیوں کیس بن گیا ڈسکوالیفیکیشن کا توشہ خانہ؟ دیکھیے توشہ خانہ تو اتنا بڑا کیس ہے، چاہے عمران نے لیا، میاں نواز شریف نے لیا یا آصف زرداری، کسی اور پہ بنا نہیں، عمران خان پہ بن تو گیا. نہیں بنا تو بنائیں گے نا بھی. اگر ایک بنے گا دوسرے پہ بھی بنے گا، آپ یہ فکر نہیں کیجیے. بات یہ توشہ خانہ، میں ہوں کوئی گورنمنٹ میں ہیڈ آف گورنمنٹ ہوں، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں، مجھے کوئی 1 ارب روپیہ دے دیتا ہے کوئی بھی باہر کا ملک کا، اور ملک تو آپ کا سیل ہو گیا، 50% پہ آپ نے لے کے باقی بیچ چھڑا. آپ 50% کیا عمران خان نے، پہلے 15 تھا، تو 15 تھا. یہ کیا اتنا بڑا صادق اور امین، میرا تو منہ یعنی شرم سے نواز شریف صاحب کو کیوں غلط کیا انہوں نے؟ میں تو کھل میرے لیے اگر بات کروں، نواز شریف صاحب نے کیا لیا تھا؟ اگر لیا انہوں نے، زرداری صاحب نے 2 گاڑیاں لی، اگر لیا کسی نے نواز شریف صاحب اگر کسی معید اگر کسی سب نے لے لیا تو میں بھی لے لوں، آپ بھی لے لو. اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک جتنا اربوں روپے تو سب کے بننے چاہیے نا. میں تو منع کر ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا بنائے نا، یہ ایک بنے گا تو دوسرے بنے گا. آپ نے آصف علی زرداری صاحب پہ تو نہیں بنایا، انہوں نے گاڑیاں لی. اگر نہیں بنائے تو آپ جائیں نا، جب ایک پہ ہو جائے گا دوسرے لوگ جائیں گے نا. میرا سوال اس پہ اگر آپ توجہ اگر نہ کریں گے نا، دیکھیے ہمارا ملک فار سیل نہیں ہے، جو مرضی جس کا دل کرے کہ تحفہ لے. میں نے خود سنا مشرف صاحب کو، انہوں نے کہا کہ مجھے سعودی عربیہ نے مجھے باہر 1 ارب روپے کا گھر دے دیا. میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے ٹی وی پہ. کیا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کا؟ ہم کیوں اسی مورلٹی کی، صادق اور امین کی باتیں کرتے ہیں؟ بھائی اگر تو ہم کرنا چاہتے ہیں تو کریں نا صحیح طرح. مشرف صاحب نے اور بھی خاصے گند کیے ہیں، لیکن یہ جو ان کو پیسے دینے والا مسئلہ وہ UAE کا ہے. گھر لیا ہے شاید، وہ گھر لے دیا. جب نہیں میں نے خود سنا ان سے، وہ جو انہوں نے بولا ہے وہ بھی بڑے سمجھدار ہے، ویسے ہی نہیں بولا انہوں نے. وہ پریزیڈنٹ سے ہٹنے کے بعد جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تھی، ایک سو کالڈ وہ جو گلگت بلتستان والی پارٹی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، مسلم لیگ سم تھنگ، وہ اس وقت ان کو پیسے دیے تھے. لیکن کمنگ بیک ٹو دس، دیکھیے 2013 میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، آصف علی زرداری صاحب اس سے پہلے گاڑیاں لے چکے تھے توشہ خانے سے، تو پھر نواز شریف صاحب نے کیس کیوں نہیں بنایا ان کے اوپر؟ بھائی اگر نہیں بنائے تو اب بنا دیں گے نا. دیکھیے بات غلط ہے، یہ تو کوئی سوال نہ ہوا کہ کیوں نہیں کیس بنائے. اگر میں نے کیس اگر کسی نے نہیں بنایا تو ان کو بنانا چاہیے. میرے پاس سے پوچھتے ہیں، میں تو کلیئر کہہ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سچائی کیا ہے سر، سچا کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کیا یہ چیز سچ ہے؟ کیا ایسا اچھا اگر فرض کرو یہ غلط قانون تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے قانون ہی لیا 50%، تو قانون میرا صرف ایک فکرہ کہ اگر قانون تھا تو اس سے صادق اور امین کو قانون ٹھیک کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ جو کوئی کرپشن کیا. سمجھنا چاہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کے اوپر ایک مختلف قانون اور موریلٹی کا ہوتی ہے، لگتی ہے، اطلاق ہوتا ہے، اور عمران خان چونکہ زیادہ بات کرتا ہے آنیسٹی کی، اس لیے اس پہ ڈفرنٹ قانون لگتا ہے. نہیں، یہ کیا کہتا ہوں سب پہ ایک ہی قانون لگنا چاہیے. تو پھر آصف علی زرداری، گیلانی صاحب، نواز شریف، اگر فرض کرو آج فیصلہ ہوتا ہے کچھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے باقی لوگ؟ اگر آج آپ نے کیوں جی کیس نہیں بنایا؟ جب آصف علی زرداری صاحب نے 2 مرسیڈیز لے لی، نواز شریف صاحب نے BMW لے لی، اور لوگ گیلانی صاحب نے ملی، تو آپ لوگوں نے کیس کیوں نہیں بنایا؟ یہ اخلاقیات یہ بھی لینا چاہتے تھے. اچھا یہ اخلاقیات کی بات میں تھوڑا کلیئر کروں. ہمارے آنے سے پہلے 15% ریٹ تھا کہ جو چیز آئے گی اس پہ 15%، ہم نے 50% کر دیا. قانون میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کو تحفے میں لی آپ ڈکلیئر کریں، اس کے پیسے جمع کریں، اپنے پاس رکھ لیں. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے مطلب آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے 2 ہمرز بلٹ پروف ہمرز جو ہوتی ہیں وہ اپنے لیے توشہ خانہ میں سے، حتیٰ کہ گاڑی ہم بھی جس کو کہتے ہیں وہ 2 لے لی اپنے لیے، حتیٰ کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے. اسی طرح دل آ گیا ان کا. یوسف گیلانی نے 2 BMW نواز شریف کو توشہ خانہ میں سے نکال کے دے دیا اور ڈکلیئر کر دیا. آج عمران خان پہ جو الزام ہے، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے وہ لسٹ کیا ہے؟ اس میں ایک جان نماز ہے،
اس میں ایک ٹائی ہے, گھڑیاں بھی ہیں سر, کف لنک بھی ہے ڈاکٹر صاحب, کف لنک کف لنک جی, کف لنک کیوں رکھ لیا ہے جس کے 50% پیسے جمع کرائے اصول کے آپ عمران خان پہ, وہ اس لیے کہ عمران خان کیونکہ بہت اصول پسند ہے اس لیے وہ جان نماز نہیں رکھ سکتا, وہ تصویر بھی نہیں رکھ سکتا, عمران خان چونکہ صادق امین ہے اور ہم لوگ نہیں ہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ صادق امین نہیں ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہی مورالٹی بنانی ہے سر, آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ, لیکن نا جب صادق امین آئے تھے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف اگر انہوں نے لیا, مجھے تو نہیں پتا, اگر واقعی لیا ہے تو غلط کیا ہے اور ان کے خلاف کیس بننا چاہیے, یہ تو وہی کیٹیگوری. اب میں یہ کہنا صرف ایک فکرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی وہ صادق اور امین اخیر سب سے بڑے ہیں جو سب سے پاپولر ہیں, وہ جو ملک کو بیچ رہے ہیں, ملک کے تحفے لے کے بیچ دیتے ہیں. میرا تو سر, یعنی خدا کی قسم غلط نہیں کہہ رہا, میرا سر مجھے شرم سے جھک گیا ہے کہ ایسا بھی ہم کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے اور اخلاقیات ہیں, ہمارے لیے اور قانون ہونا چاہیے, بیکاز ہم صادق امین ہیں ہی نہیں. لیکن چونکہ عمران خان اپنے آپ کو صادق امین کہتے ہیں یا سپریم کورٹ نے کہا تھا, اس لیے ان کے اوپر ایک ڈفرینٹ سیٹس آف morality, rules and regulation apply ہوتے. میرا خیال ہے یہ بات تو نامناسب ہے. کانسٹیٹیوشن میں سب برابر ہیں, پارلیمنٹیرین سب برابر ہیں, لاء میں سب برابر ہیں, رولز میں سب برابر ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 15% یا 20% جو پہلے تحفے لے سکتے تھے یہ جمع کرا کے انہوں نے 50% کر دیا, اور پھر اس کی بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ جو انہوں نے کوئی تحفے ملے انہوں نے اس کے پیسے جمع کرا کے جو وہ پیسے تھے وہ جو انہوں نے بیچے بھی ہیں اگر, تو وہ اس کی وہ جو روڈ تھی جو گورنمنٹ کی روڈ ہے, یعنی گورنمنٹ نے جو وہاں بنانا تھا, اور اپنے گھر کو کیمپ آفس بھی نہیں بنایا, اس کے اخراجات ادا کیے, تو وہ جو روڈ کی کنسٹرکشن کی گورنمنٹ تب بناتی, اگر وہ بنی گالا کی ریزیڈنس کو پیسوں سے ڈکلیئر کرتے, انہوں نے بنی گالا کی ریزیڈنس کو کبھی کیمپ آفس ڈکلیئر ہی نہیں کیا, ورنہ تو گورنمنٹ باؤنڈ تھی نا بنانے کی. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب کے, ان کے 3 گھر جو ہیں, 3 گھر ان کے کیمپ آفیسز ہیں. تو بات یہ ہے کہ یار ایک بندے کے اوپر اس کا دشمن بھی الزام نہیں لگاتا کہ وہ جی, تو اب ان کا دشمن بھی الزام نہیں لگاتا. میری بات کر لیں, میں نے موئی صاحب میں نے 97 سے لے کے 99 تک نہ تنخواہ لی نہ میں نے گھر لیا. الزام کون دے رہا ہے؟ نہیں, الزام کی بات نہیں, مجھے صادق اور امین نہیں قرار دیا جا رہا. میں پہلے مجھے صادق اور امین بات تو سنیں, وہ تو ہوتا نا کہ میں آپ کے خلاف ابھی میں چیئرمین بنا, وہ تو یہ نا کہ سینیٹر عمر عباس سے آپ کے خلاف کیس لے کے جائیں گے. میں نے اپنی طرف 1 کروڑ روپے میں نے سیلاب والا, پر میرا ذکر اتنا کیوں نہیں کرتے؟ ایک جس بھائی سب کا ذکر کرو نا, اچھائی کا بھی ذکر کرو. پہلے آپ کے خلاف یہ کیس لے کے جائے گا, آپ ڈیفینڈ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی میں نے گاڑی اپنی جو تھی نا, جو میں چیئرمین بنا نیشنل اسمبلی کی فائنانس, گاڑی نہیں لی. پیٹرول جو ہر مہینے کا 300 لیٹر ہے نہیں لیا, کوئی میں نے جو ہے فیسلٹی نہیں لی. اور 99 سے لے کے 7 سے 99 تک میں نے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہر ایک کا ذکر کرو. جب تک سب کا ذکر نہیں کرو گے سب کو نہیں لاؤ گے. خلاف اگر کوئی جائے گا کیس لے کر سپریم کورٹ میں, وہ تو حنیف عباسی ان کے خلاف کیس لے کر گئے نا کہ یہ جو کوئی بھی ہے بدماشی کا, کرپشن کا, وہاں پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں ہے 60. یہ صادق امین آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا, لیکن یہ نہیں, جو کچھ توشہ خانہ میں ہے عمران خان صاحب قانون کے مطابق, بھائی قانون ان کو قانون ٹھیک کرنا چاہیے نا, اگر قانون غلط ہے. اچھا, لیکن یہ تو اسپیکر نے بھیجا ہے ریفرنس, یہ کوئی FIA کا تو کیس ہی نہیں ہے کرمنل. دیکھیں اسپیکر صاحب نے جو کیس بھیجا ہے, کیس کرمنالٹی کا نہیں ہے, آپ کو یہ کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے جی, اور اس میں کسی جگہ نہیں لکھا کرپشن کا نہیں, بیزلمنٹ کا نہیں, کسی اور چیز کا نہیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے ٹیکس میں تو یہ جمع ڈکلیئر کیا ہے, لیکن آپ کے پاس 1 سال بعد ڈکلیئر کیا ہے, وقت پہ ڈکلیئر نہیں کیا. یہ ٹوٹل کیس ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو دوست بات کر رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن آج قانون کو بدل دینا اور پیچھے جن کے ذمہ پیسے بنتے ہیں ریٹروسپیکٹو لا بناتے ہیں, ریٹروسپیکٹو پیسے ان سے ظاہر ہیڈز آف دی انسٹیٹیوٹ, ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہے ہیں نا, تو ان سے پیسے واپس ریکور کر لیں, عمران خان صاحب سے بھی کر لیں, باقیوں سے بھی کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک سیٹ کرائٹیریا بناتے ہیں کہ جو چاہیں آپ کر لیں, اور اگر کوئی عمران خان سے کیسے ریکور کرے, پہلے پیمنٹ کر چکا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے گاڑیوں کی پیمنٹ کی تھی کیا؟ آصف علی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کاروں کی پیمنٹ کی تھی, BMW اور مرسیڈیز کی؟
یہ سر نہیں کی تھی نا میری انفارمیشن تو یہ ہے, باقی ان سے پوچھے نا کہ اگر مجھے نہیں پتا کس نے کیا لیا, سب کا آنا چاہیے, سب کا سامنے آنا چاہیے. یہ کیس یہ سمجھ آیا شیخ صاحب کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فیڈرل بورڈ میں اپنے جو ٹیکس کے گوشوارے جمع کرائے ہیں وہاں انہوں نے چیزیں مینشن کی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے جو یہاں جمع کرائے ہیں گوشوارے اس میں نہیں کی. یہ تو سہو بنے گا, یہ تو ایک مسٹیک بنے گی. اس پہ کیا کیس بن رہا ہے پتہ نہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ کیس یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت نے دیکھنا ہے نا, کیس کو دیکھنا ہے. میں تو کچھ کیس یہ ہے کہ ایف بی آر کے ٹیکس ریٹرنز میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جمع کرائے ہیں اور یہاں نیشنل اسمبلی وہ ڈیلے ہوا ہے 2 مہینے سے, یہ کیس ہے اور یہ ایف بی آر کا کیس بنتا ہے. اور دوسرا ہے کہ میاں صاحب نے تنخواہ نہیں لی, بیٹے سے تنخواہ انہوں نے ریسیویبل نہیں دکھائی اکاؤنٹنگ ٹرمز میں جو میں سمجھا. دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, مجھے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے عدالت میں کیا. میں تو ایگری کرتا ہوں. اصل کیا کیس ہے, العزیزیہ کا تھا جو سزا ہوئی 7 سال کی, وہ العزیزیہ میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا ہماری, میں کہتا ہوں جو عدالت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کے سلسلے میں بھی جو عدالت کہے گی نا, ہمیں کسی کو تو ماننا ہے نا. ہم اپنے باتیں کرتے رہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, میرے آرگومنٹ غلط ہو سکتے ہیں. اس میں بہت سے پوائنٹ سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ریزیڈنٹ سٹیٹس تھا ان کے پاس ایک اور ملک کا, جس کی ادروائز ایک بزنس امپورٹنس تھی کہ وہ ریزیڈنٹ سٹیٹس ہیلپ کرتا ہے آپ کو پیسے ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن کرنے میں. اگر آپ کے پاس یو ای کا اقامہ یا بزنس سٹیٹس نہیں ہے, ریزیڈنٹ سٹیٹس, فور انسٹنس اگر آپ کے پاس برطانیہ کا یا امریکہ کا ریزیڈنٹ سٹیٹس ہے تو آپ یہاں سے اپنی پراپرٹی, اپنے پیسے وہاں بھیج سکتے ہیں, پھر آپ کی پوری لمٹ نہیں لگائی جا سکتی. ورنہ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں تو غالباً اسٹیٹ بینک آپ کے اوپر لمٹ لگاتا ہے 1 لاکھ, لیکن آپ کا اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں, اگر امریکن سٹیزن ہیں آپ, تو پھر آپ یہاں سے زیادہ پیسے بھی لے جا سکتے ہیں. وہ قانونی طور پہ جو فیصلے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں وہ فیصلوں کو ہو جانے. اب یہ آگے ہے توشہ خانہ کا عدالت کے سامنے ہے نا, بجائے کہ عدالت کے سامنے کہاں ہے. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن تو عدالت, پہلے الیکشن کمیشن فیصلہ, وہ بھی ایک ادارہ ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے سر, عدالت نہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ایجنٹ کے طور پہ یہ شعیب شاہین صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے بھی کبھی عدالت بن کے بیٹھا ہے جس طرح سے انہوں نے نوٹس دیا ہے سب کو. دیکھیں, عدالت تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ عدالت نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ اے کورٹ, اور کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کی ڈیکلیریشن مسٹ ہے 62(1)F میں, جو اس وقت ریفرنس بھی فائل کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہنا اور یہ تصور کرنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت ہے یا یہ کورٹ ہے, تو یہ نامناسب بات ہے, کیونکہ ان کا فیصلہ پورے الیکشن کمیشن کے 5 ممبران فیصلہ کریں تو دیکھیں ایک آئینی فورم ہے, آئین میں تو کچھ اس آئینی فورم کے نتیجے الیکشن ایکٹ بنا ہے. نہیں, ای سی پی کا سٹیٹس ہے کہ اس نے الیکشن کرانا ہے, اس کے بعد ای سی پی کا الیکشن ایکٹ بنا ہے, اس کے ساتھ ان کے رولز بنے ہوئے ہیں, لیکن بٹ اٹ از ناٹ اے کورٹ, it is not a competent court of law, it is the election commission, it is the constitutional institution. جس طرح آپ کا آڈیٹر جنرل کا انسٹیٹیوشن ہے, جس طرح آپ کے باقی انسٹیٹیوشنز ہیں, اس طرح کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایف پی ایس سی ہے, کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو کورٹ ڈکلیئر کر دیں. یہ ڈکلیریشن نہیں کر سکتے, یہ ڈکلیریشن کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے کرنی ہے. اچھا سر, میں بریک سے پہلے یہ سمجھ لوں کہ given the no love lost, جو محبت ہے الیکشن کمیشن اور عمران خان میں, تو زیادہ توقع تو یہی ہے کہ کل صبح وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے, کچھ بھی فیصلہ ان کے خلاف کر دیں گے. پھر کہاں جانا ہے عمران خان نے, دوبارہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے. آئی تھنک پروبیبلی کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں. اور آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میری؟ اچھا, میری آواز میرے خیال جی بالکل آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ, جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز, سپریم کورٹ میں ان کو اپیل فائل کر سکتے ہیں, لیکن جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سرکمسٹانسز میں کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. میری رائے ہے, آئی مائٹ بی رانگ, لیکن ہاں آپ والی بات ہے, اگر عمران خان صاحب کے لیے ان کی محبت بہت زیادہ ہے تو وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کو پتا ہے اسپیکر نے بھی جو فیصلہ جو بھیجنا ہوتا ہے ود ان 130 days یا 120 days میں بھیجنا ہوتا ہے, وہ بھی ٹائم بارڈ ہے, وہ بھیج ہی نہیں سکتے تھے. اسی طرح ان کو اختیار ہی نہیں ہے, اٹ از ناٹ اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا, 62(1)F کے تحت کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ان چینج سرکمسٹانسز میں اپنے جورسڈکشن کو, اپنی پاورز کو, اپنی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا ریزنیبل فیصلہ کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈسمس کریں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, چلے آپ
کی امید ہے جو آپ نے کہا نا کہ اگر بریک کوئی لیتے ہیں چیز ناظرین. اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہر دن ایک دن ہائی کورٹ میں ہونا ہوتا ہے, ایک دن کسی اور عدالت میں ہونا ہوتا ہے, چونکہ اسلام آباد کے سیشن کورٹس F8 میں ہیں اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ جو ہے وہ F10 کے اور F11 کے اوپر ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فلیٹ لے لیں F9 کے اوپر جو نئے فلیٹ بنے ان میں سے ایک فلیٹ میں رہیں, کیونکہ روز ہی ان کو عدالت میں جانا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیاسی مار دھاڑ میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے, وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی نے آج یہ قانون بنایا ہے, پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے, کہ کسی بھی ممبر نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اسپیکر جو ہے اس کا اپروول نہ دے. اس سے پہلے یہ تھا کہ اسپیکر کو انفارم کرنا ضروری ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اسپیکر جب تک اپروول نہیں دیتا, اسے منظور نہیں کرتا, اتنی دیر تک کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی ممبر پارلیمنٹ کو گرفتار نہیں کر سکتی. ساتھ ہی یہ بھی ایک قانون بنا ہے کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ کی پریسنکٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. پہلے یہ تھا کہ اگر گرفتار ہوگا تو اس سے پہلے اپروول لینا ضروری ہے, اب یہ ہے کہ گرفتار سرے سے کیا ہی نہیں جا سکتا. مگر اس کے باوجود سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی جو پروڈکشن کی درخواست تھی, سینٹ کے چیئرمین نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے. کیا وجہ ہے کہ آپ سینٹ کے چیئرمین کو کنونس نہیں کر سکے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح ہے کہ جب ہم نے ان کو جا کے پچھلے جمعے کو بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ میں بتاتا ہوں. سوموار کو پھر کہا, انہوں نے کہا میں ایشو کرتا ہوں. آج ہم نے شدید ترین پروٹیسٹ کیا کہ آپ قانونی طور کے اوپر سیشن کے دوران کسی ارکان پارلیمان کو آپ پروڈکشن آرڈر کرنا, یہ آپ کا ڈیوٹی ہے اور سیشن اور یہ اس کا رائٹ ہے اور سیشن چل رہا ہے. بٹ نو آنسر. اتنے پروٹیسٹ کے بعد پچھلی دفعہ بھی 10 منٹ کے بعد اجلاس مؤخر کر دیا, آج پھر کر دیا. آئی ایم شیور کہ ہی مسٹ بی انڈر لاٹ آف پریشر. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اور مزے کی بات ڈاکٹر صاحب جو بتاؤں, جو تکلیف کی بات ہے, میری اعظم سواتی صاحب سے بات ہوئی, ہوا جو آپ کو پتا ہوا کیا, جب رات کو 150 لوگوں نے ان کو گھر سے اٹھایا تو سب سے پہلے اس کی پوتی کے سامنے اس کو زمین پہ رکھ کے تھوڑے مارے گئے. ایک میں سینیٹر کی بات کر رہا ہوں, پوتی کے سامنے. اور پوتی کتنی ہے, 7-8 سال کی, اور اپنی اماں کو کہتے رہے گی ماں دیکھو خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو گرا کے مارا گیا, پھر گاڑی بھی اس کو مارا گیا. ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ ہے جو تکلیف میں زیادہ دیتی ہے کہ جب میں نے اعظم سواتی سے پوچھا کہ سر آپ کی انگلی کس نے توڑی, اس کی انگلی توڑ دی, اس کے یہاں پہ گھٹنے سے نیچے خون و خون, اس کی ٹانگ ٹوٹی, اس کے پیٹ پہ اتنے مکے مارے کہ وہ الٹی کرنا شروع ہو گئے. ساری چیزیں چھوڑ دیں, آپ نے اس نے گناہ کیا, کوئی گناہ کیا ہوگا, اس کی سزا ہوگی. سزا ہے آپ اس کو پھانسی دے دیں. قتل سب سے بڑی سزا ہے, اس کی پھانسی ہے. اس میں ننگا کرنا نہیں لکھا, اس کو ننگا کیا گیا. وہ کہتا ہے میں 75 سال کا بوڑھا ہوں, کاش یہ مجھے مار دیتے تو بہتر تھا. مجھے ننگا کر کے جس طریقے سے میرے ساتھ تشدد کیا گیا, پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جب اپنا حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پہ اتارا گیا تھا تو روٹی کی بات نہیں ہوئی تھی, مکان کی بات. سب سے پہلے ان کو پتے دیے تھے اپنی زینت چھپانے کے لیے. آپ اس کو پھانسی دے دیں, آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, آپ اس کو آگ لگا دیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک 75 سال کے بابے کو کپڑا کر کے ننگا کر کے سامنے بٹھا کے آپ اس کی فلمیں بناتے رہے اور اس کو مارے, ننگا کر کے مارے. کیا قصور کیا ہے, یہ دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے؟ اور ایک پروڈکشن آرڈر کے لیے جب سینٹ کے چیئرمین کے پاس گئے, خاموش, کوئی لفظ کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کو بلا کے یہاں پہ دکھا دیں. آخر کون سا ایسا عدالتیں اس کو جناب بیل نہیں دینے کو تیار, سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کو پروڈکشن آرڈر دینے کو نہیں تیار, جہاں وہ بیٹھا اس کو مار مار کے ادھواں کر دیا. کیا قصور کر دیا. کیسا سب ٹھیک ہے, گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں, لیکن گزشتہ 6-7 ماہ میں جب سے آپ کی یہ پیڈی ایم الائنس آئی, جو کچھ ہوا یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. نہیں تھرو دیکھیے ننگا کرنا, بچوں کے سامنے مارنا, ہونا نہیں چاہیے. رات کو گرفتاریاں کر لینا گھروں میں, متفق ہوں گے, ہونا نہیں چاہیے اس میں. لیکن آپ کے تو آپ کی حکومت اس کو روکنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ ہم کیا روک, مطلب میں کیا روک سکتا ہوں؟ آپ الٹیمیٹلی پولیس آپ کی ہے, ایف آئی آپ کی نہیں. وہ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں, پاکستان میں تو یہ 75 سال سے یہی جس کی حکومت ہے, حکومت آپ کی ہے, پولیس آپ کی ہے, ایف آئی اے آپ کی ہے. پولیس پہلے بھی ان کی تھی پولیس, اور ساری جو آپ دیکھنے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو رانا ثناء اللہ کو کسی نے ننگا تو نہیں کیا, نہیں کیا, پر اس کے بچوں کے سامنے تو نہیں مارا, جس کی اس پہ ایک جھوٹا, اس پہ اب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پرچہ بنا جو نہیں بننا چاہیے. کسی کے ساتھ ایک ہوا, کسی کے ساتھ کچھ ہوا, مقصد یہ کہ نہیں ہونا چاہیے. جاوید لطیف صاحب گرفتار ہوئے, لیکن ان کو کسی نے ننگا تو نہیں کیا نا, ان کو کسی نے بچوں کے سامنے تو نہیں نا مارا. اب دیکھیے وہ الزام تو جو گرفتار ہوئے وہ کہتے تو رہے, اب پتہ نہیں اندر تو کوٹے ہیں, آپ کے سامنے تو کوٹے ہیں نا, یہ فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. نہیں دیکھیں کورٹ کا, آپ خود اداروں کو مانتے ہیں. جاوید لطیف نے کب یہ کہا, کب یہ ایسی خبر سننے میں آئی, کب رانا ثناء اللہ کے ساتھ؟ یہ ہمارے فاٹا کے جو ممبر, ان کا پروڈکشن آرڈر ہم کہہ کے تھک گئے ہر بار, کبھی بھی نہیں ایشو ہوا ان کے دور میں. فاٹا کے جو ہمارے ممبر نہیں ہوا, ان کا پروڈکشن آخر تک نہیں ہوا.
प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं हुआ। और मकसद ये होना तो नहीं चाहिए, इसमें तो कोई दो राय, मेरी राय ये है कि नहीं, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई एक हुकूमत मुझे बता दे, मैं तो यही ज़िंदगी में यही देखा है। शोएब शाहीन साहब, डिक्टेटरशिप थी तब यही होता था, शोएब शाहीन साहब और मार्शल लॉ में। और शोएब शाहीन साहब, मैं वकील तो नहीं लेकिन एक स्टूडेंट ज़रूर हूँ लॉ की हिस्ट्री का। मुझे ये समझ आती है कि जो कॉमन लॉ में अदालत का बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हैबियस कॉर्पस का है, प्रोड्यूस द बॉडी, तो अदालत का बुनियादी मकसद ये था कि किंग के सोल्जर्स के ख़िलाफ़, उस किंग की ताकत के ख़िलाफ़, वो इसे कहते हैं, अदालत जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का। पाकिस्तान की अदालतें हर चीज़ के बारे में फ़ैसला करना चाहती हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रही, कि लोगों को रातों को उनके घरों से उठा लेना, नंगा करना, मारना। क्यों इस पर पाकिस्तान की अदालतें खामोश? मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और पिछले कम से कम 5-6 महीने में, जैसे आपने कहा, ये मौजूदा जो कि हुकूमत जब से PDM की आई है और इनके ज़माने में जो भी मुकदमात बने हैं, आपके सामने आप ख़ुद मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फंक्शन में, जहाँ रिजीम चेंज पे हमने फंक्शन किया। अयाज अमीर साहब को पहले दिन उन्होंने तशद्दुद किया, दूसरा निशाना बने इमरान रियाज साहब, तीसरा निशाना आपके सामने आप देख लें शहबाज गिल के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद हुआ, नेक्स्ट आप देख लें जमील फारूकी के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, और उसके बाद अब आपके सामने आज़म सवाती के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद हुआ। देखें, ये जो पूरा सीरीज ऑफ फैक्ट्स हैं, ये तर्ज अमल जो है, और अब अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ गया कि जब मेडिकल कराया जाता है, जी हाँ, अरशद छोड़ गया, साबिर शाकिर छोड़ गया, और कई ऐसे लोग जो जनरल स्टाफ के बड़े कॉम्पिटेंट लोग जो अपने आप को सिक्योर, हाँ, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालतें हमारे कस्टोडियन हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन्होंने इनको सिक्योर करना है। लेकिन अब आप देखें, जब मेडिकल के लिए जाता है, अब शहबाज गिल का केस मैं आपको बताता हूं, जब ये पिम्स में आता है तो वो बड़ा गोलमोल किस्म की स्टेटमेंट, वो मेडिकल रिपोर्ट देते हैं। जब ये पहले दिन ये जेल में जाता है और जेल सुपरिटेंडेंट का जो मेडिकल ऑफिसर है वो पूरा तशद्दुद के निशानात और वो सारी चीज़ें वो लिख के भेजते हैं, और इसके बाद मेडिकल जब बोर्ड बनता है वो कहते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। और आज़म सवाती का भी ये देख लें, इतना तशद्दुद होने के बावजूद जो उनके जिस्म के ऊपर निशान मौजूद हैं, वो जब जाते हैं वो कहते हैं बिल्कुल एवरीथिंग इज़ ओके। और अदालतें हमारी, अफसोस की बात है, वो इसके ऊपर खामोश हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं, तो उनका वायलेशन किसने देखना है? ज़ाहिर अदालतों ने देखना है। तो फिर अदालतों में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शोएब शाहीन साहब, वक्त मेरा खत्म हो गया। पाकिस्तान में जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जा रहा है और जिस तरह से अदालतें उस पर खामोश है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही स्याह बाब है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।